अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब में इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही इख्तियारात की रस्साकशी भी शुरू हो गई है और परवेज़ इलाही साहब ने अपने जो मुतवक्का हरीफ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इक़्तिदार में आने के लिए बेतहाशा कोशिशें करते रहे हैं, उनको पहला झटका दे दिया है और ये झटका ज़रा ताकतवर किस्म का दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से PTI के अंदर अब एक नई कैफियत डेवलप हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब के साथ आज उनकी बनी गाला में होने वाली मुलाकात के बाद जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको पंजाब में फ़ैसला साजी के अंदर भी मरकज़ियत हासिल हो गई है और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसके बाद PTI की जो लीडरशिप है, जो इतने अरसे से इमरान खान साहब के सज्जे खब्बे फिर रहे हैं, उनके भी जो माथा है उसके ऊपर जो कहते हैं त्योड़ियाँ चढ़ गई हैं, वो इस किस्म के बल आ गए हैं उनके माथों पर, जिसकी वजह से ये जो नया जो सिस्टम आया पंजाब के अंदर, इसके बारे में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर अपने एक जो साबिक़ सियासी दोस्त हैं, जिनकी वो हर वक्त तारीफ़ें करते रहे कि भाई इनके साथ हमारा जो टाइम गुजरा बड़ा बेहतरीन गुजरा, ये बंदा मैन ऑफ कमिटमेंट है, ये बंदा जो अपनी बात कर देता है उस पर कायम रहता है, अपने उस सियासी दोस्त से भी उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। मेरा इशारा है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, क्योंकि एक इंटरव्यू दिया आज उन्होंने और इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप अपने दोस्त आसिफ अली जरदारी साहब से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ना कोई मुलाकात हुई है और ना ही मुलाकात का इरादा है। यानी ये जो दोस्ती है अब हम इसको एक सियासी रकाबत या सियासी दुश्मनी में बदलता हुआ भी देखेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को झटका कौन सा दिया, ऐसे कौन से उनके ख्वाब थे, ऐसे कौन से उनके अरमान थे जिन पर पानी फिर गया, और परवेज़ इलाही साहब ने फ्यूचर पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसके गिर्द अब वफाकी हुकूमत ने कुछ घेरा तंग करने का फ़ैसला कर लिया है और अदालती इख्तियारात पर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाकर उसके अंदर बहस कराने का फ़ैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को इस मौके पर ईवान में हाज़िरी को यकीनी बनाने की हदायत की है। हुआ ये कि कल फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ अमूर पर बहस हुई और ख़ास तौर पर वो बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि जनाब हम अब ये जो कानून साजी करेंगे अदालती इख्तियारात के ऊपर और इसमें भी इस्लाहात लेके आएंगे, जिसके बाद आर्टिकल 191 के हवाले से फ़रतुल्लाह बाबर साहब का एक ट्वीट आया था, फिर उसके बाद बिलावल साहब की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये अब फ़ैसले का वक्त आ गया है, अब हुकूमत ने भी ये अहम मामले को फ़ैसले का अहम वक्त गर्दानते हुए इस सिमत में पेशरफ्त का फ़ैसला किया है और उन्होंने अदालती इख्तियारात पर ना सिर्फ बहस कराने का फ़ैसला किया है बल्कि कानून साजी का भी फ़ैसला किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास जो लामहदूद इख्तियारात हैं उनको कर्टेल किया जाएगा और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ वो जो बेंचेस बनाने का उनके पास जो इख्तियार है इसके ऊपर कदगन लगाई जाएगी। सुओ मोटो के इख्तियार के हवाले से भी कोई नई कानून साजी की जा रही है और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको मालूम है कि एक रेफरेंस भी भेजा गया था, फिर वो रेफरेंस खारिज हो गया, फिर उसके बाद एक क्यूरेटिव रिव्यू के नाम से एक पिटीशन दायर की गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत ने उस पिटीशन को वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। यानी आसान तरीके से ये बात बड़ी क्लैरिटी में समझ आ रही है कि अब हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके इख्तियारात पर कदगन लगाने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है कि क्या हुकूमत ये काम कर सकती है और अगर कर सकती है तो क्या ये जो तमाम इक़दाम हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, और अगर चैलेंज होंगे तो हुकूमत के हाथ क्या आएगा, क्योंकि जैसे ही ये तमाम के तमाम इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे और अगर वो बदनीयती पर मबनी करार पाते हैं तो फिर वो कालादम करार दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर एक जानिब हुकूमत के पास वैसे ही हथवस में कुछ नहीं है तो वो एक नया अगर महाज खोलेंगे तो उसका उनको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत की तरफ से उठाए जाने
جانے والے اس اقدام کی تو حمایت کی گئی ہے. احسن بھون صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی حمایت کی گئی ہے کہ جناب یہ دیٹ از دی ہائی ٹائم کہ اس وقت ہم عدالتی اختیارات پر بات بھی کریں اور کچھ عدالتی اختیارات کو کم کریں. خاص طور پر ججز کی تقرری کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو جونیئر ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرری کے حوالے سے بہت ہی زیادہ یہ بحث اب شروع ہو چکی ہے. بلکہ پرسوں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج ہیں، ان کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر ایک اور خط لکھا گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو، جس میں ان سے کہا گیا کہ جناب یہ آپ نے یہ جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا اجلاس تو بلا لیا ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تو بلا لیا ہے، لیکن اس اجلاس سے پہلے کم از کم ججز کی تعیناتی کا کوئی طریقہ کار تو فائنل کر لیں. کیونکہ جب میں بیرون ملک گیا چھٹیاں منانے تو اس وقت تک ایسا کوئی اجلاس شیڈول نہیں تھا. پھر مجھے بتایا گیا کہ اجلاس ہو گیا، پھر مجھے واٹس ایپ پر تقریباً 10,000 دستاویزات بھیج دی گئیں کہ ان کو پڑھ لو. اب واٹس ایپ کے اوپر یہ اتنی دستاویزات میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس اجلاس کو میری وطن واپسی تک پوسٹ پون کر دیا جائے، اور اس سے پہلے ایک جو جسے ہم کہتے ہیں نا جسٹس کمیٹی جس کے اندر تمام ججز صاحبان شریک ہوتے ہیں وہ بلا لیں، اور یہ جو ججز کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے اس کو فائنل کر لیں. کیونکہ یہاں پر بھی جو جونیئر ججز ہیں وہ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سینئر ججز جو ہائی کورٹس میں ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور جب وہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو جو ہائی کورٹ کے اندر جونیئر تھا وہ سپریم کورٹ میں ان کے سینئر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ کچھ اچھی روایت نہیں ہے، اس روایت کے اوپر ہمیں اثر نو غور کرنا چاہیے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور دیگر بار ایسوسیشنز بھی اس معاملے پر حکومت کے ساتھ ہم آواز ہیں کہ جناب یہ جو ایک جانب یہ جو بینچز کی وہ جو ہے اس کے تقرری کا طریقہ کار، اس کو بنانے کا تشکیل دینے کا طریقہ کار، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایک سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جونیئر ججز کی جو ایلیویشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ، اس کے اوپر بھی روک لگانی چاہیے. اب یہ بڑا ٹرکی سا مسئلہ ہے، کیونکہ جب 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں بنی تھی اور نیشنل اسمبلی نے اس کو یونینیمسلی منظور کیا تھا، اس 18ویں ترمیم کے اندر باضابطہ طور پر ایک پارلیمانی کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ججز کی تقرری کرے گی اور پھر اپنی سفارشات بھیجے گی جوڈیشل کمیشن کو، اور پھر جوڈیشل کمیشن اس کو دیکھے گا اور اس کے بعد پھر وہ ججز کی تقرری کرے گا. لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے مسٹر جسٹس افتخار چودھری صاحب، انہوں نے وہ ایک ریویو اس کے اوپر آ گیا ان کے پاس، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ 18ویں ترمیم کے اندر سے یہ والا جو حصہ ہے اس کو واپس بھیج دیا پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے کہا نہیں جناب یہ والا طریقہ کار ایسے نہیں ہوگا، یہ طریقہ کار ایسے ہوگا اور اس طریقے سے کام چلے گا. یعنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ صرف ایک ربر سٹیمپ کے طور پر کام کرے گی. جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جو ان کے پاس سفارشات آئیں گی وہ صرف لیٹر بکس کے طور پر اس پر اپنی ایک موڑ لگائیں گے اور وہ ججز کی تعیناتی ہو جائے گی. اس کے اندر مشاورتی عمل کے اندر ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور پھر حکومت کو بامر مجبوری ایک نئی آئینی امینڈمنٹ لانی پڑی جس کو 21ویں ترمیم کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ جو ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار تھا اس پر جو غور و خوض کیا گیا. موجودہ حالات میں چونکہ ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے حمزہ شہباز صاحب کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف، اور اس فیصلے کے بعد جو پنجاب کی حکومت ہے وہ حکمران اتحاد کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی طور پر اعتراض آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر آ رہا ہے. اور اس وجہ سے اس حالات کے اندر یہ جو فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے یہ ایک بہت ہی زیادہ ٹرکی قسم کی سچویشن بن گئی ہے. کیونکہ اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا ویسے ہی افتخار چودھری صاحب والا معاملہ دوبارہ دہرایا جائے گا، یا اسٹیٹ اوے ہی سپریم کورٹ تشریح کے نام پر اس کو بھی کالا دم قرار دے دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا. کیونکہ اس کے اوپر سب سے پہلا اعتراض ہی یہی آنا ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ کیا تھا 3 رکنی بینچ کا، اس بینچ کے خلاف تمام لوگوں کی طرف سے یہ رد عمل آیا تھا. لہٰذا یہ والا جو قانون سازی کی گئی ہے یہ بنسبت اس کے کہ ان بائسڈ ہو، یہ بائسڈ لیجسلیشن ہے، لہٰذا اس کو کالا دم قرار دیا جائے، اور یہی پلی میرا خیال ہے وہاں پر لی جائے گی. دوسری جانب سیاسی میدان کے اندر بھی جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کے لیے
بہت حد تک امیدوار بھی تھے، اور پھر ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب جنہوں نے سلمان نعیم صاحب کو ملتان سے ہرایا ہے، ان کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ زین قریشی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے حصے میں آئے، اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے برملا طور پر بھی کیا تھا جب وہ چیف منسٹر کے الیکشن کے موقع پر 3 دن کے لیے لاہور میں موجود بھی رہے تھے، اور یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کچھ اس حوالے سے گفت و شنید بھی کی تھی، اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف اجلاسوں کی وہ صدارت بھی کرتے رہے تھے۔ اس موقع پر جب جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ زین قریشی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ دیا جائے، لیکن اب ہوا اس کے برعکس، یعنی ایک مرتبہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے جو خواہشات تھیں یا جو خواب تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے، ان پہ پانی پھر گیا، کیونکہ عمران خان صاحب میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ عمران خان صاحب اگر کسی پر نثار ہو جائیں تو پھر وہ حد درجے تک چلے جاتے ہیں، پھر کسی سے آنکھیں پھیریں پھر وہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ ان کو 2 منٹ بھی نہیں لگتے اس کام میں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پنجاب اسمبلی کا، یہ شاید کچھ زیادہ دیر سال سوا سال نہ چل سکے، لہٰذا وہ فیوچر کے جو پولیٹکس ہے اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو پورے 5 سال کا ٹینیور ملے، اور 5 سال کا ٹینیور لینے کے لیے ان کی بھی یقینی طور پر یہ خواہش ہوگی کہ وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی حریف ہیں وہ ان کو سائڈ پہ کریں، اور اس سلسلے میں مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کے سامنے وہ بڑا زبردست طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب پرویز الہی سے زیادہ مونس الہی کے اوپر اس وقت رلائے کر رہے ہیں تو یہ کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور مونس الہی صاحب کے ساتھ ان کی یقینی طور پر اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہے کہ فیوچر سیٹ اپ کے اندر اگر الیکشنز کے بعد پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب ہی چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں پرویز الہی صاحب کہ وہ چیف منسٹری جو ابھی ان کے پاس نہیں آئی، جو پورے 5 سال کے ٹینیور کے لیے ہوگی، اس کے لیے وہ ابھی سے کچھ جوڑ توڑ کریں، کچھ توڑ پن کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں ان کے لیے چیف منسٹر کے، ان کو ذرا تھوڑا سا بیک بینچز پہ کریں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہیں پر ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، اور یہی انہوں نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کل بنی گالہ میں ہونے والی ملاقات میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں پنجاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر امیدوار کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے 4 نام دیے گئے پرویز الہی صاحب کو، جس میں زین قریشی صاحب کا نام تھا، جس میں سبطین خان صاحب کا نام تھا، جس میں سابق وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کا نام تھا، اور چودھری ظہیر الدین کا نام تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ 4 نام آئے ہیں میرے پاس پارٹی کی طرف سے، ان 4 میں سے آپ بتائیں کہ کس کو آپ نے رکھنا ہے، تو یہ آپ کی چوائس ہوگی۔ تو جس پر پرویز الہی صاحب نے اپنا جو وزن ہے وہ سبطین خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا، اور عمران خان صاحب کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ سبطین خان صاحب کو بنا دیا جائے اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور اس بات کو عمران خان صاحب نے لاک کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوست محمد مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے خلاف بھی ایک نئی تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب ایک جانب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس پٹیشن کے جو پٹیشنر ہیں وہ حسام نیازی صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے قریبی عزیز بھی ہیں، اور اندلیب عباس صاحبہ ہیں، اور اس پٹیشن کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب شہباز حکومت کو گھر بھیجا جائے، ان کے وزیروں کو بھی گھر بھیجا جائے، ان کی کابینہ کو بھی ختم کیا جائے، اور نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ فوری طور پر ایک نگران حکومت قائم کی جائے، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کے اوپر، اور خاص طور پر کیبنٹ میں جو نون لیگ کے وزراء ہیں ان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے، اور اس کے لیے جواز انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یہ لندن گئے ہیں، لندن جا کر ایک ایبسکانڈر اشتہاری کے ساتھ یہ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر جو سرکاری ڈاکومنٹس تھیں، جو سرکاری امور تھے، وہ ان کے اوپر جا کر، چاہے وہ IMF کے حوالے سے ہیں، وزارت خزانہ کے حوالے سے ہیں، خارجہ امور پر ہیں، دفاعی امور پر ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے اس شخص کے ساتھ جا کر ملاقات کی ہے جو پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے۔ یہ اس پٹیشن کے اندر یہ موقف ہے، لہٰذا
ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر کارروائی کرے اور جو پٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو مرکزی حکومت ہے اس کو گھر بھیجا جائے اور ان کے خلاف باضابطہ طور پر کارروائی کی جائے۔ اب اگر دیکھا جائے جو یہ پٹیشن کے ایڈمیسیبل ہونے کے امکانات خاصے حد تک کم ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ جی وہاں پر جا کر انہوں نے سیاسی باتیں کی ہیں، پارٹی کی باتیں کی ہیں یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یا تو کوئی ثبوت ساتھ لگائے نا کہ جناب یہ والا جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سیکریٹ ڈاکومنٹس تھے اور یہ ڈاکومنٹس جا کر وہاں پر نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ ہوائی باتیں کرنا تو آسان کام ہے نا جی، ہوائی باتیں کر دیں کہ جناب فلاں نے یہ کر دیا، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں لٹیرا ہے، فلاں منی لانڈرر ہے، اس طرح کے الزام لگانے ہیں تو وہ 100 الزام لگائے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے پنجاب حکومت اور عمران خان صاحب، وہ بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو اب رکھنا چاہتے ہیں مکمل دباؤ میں، اور اس کے لیے وہ ہر ایک ایکسٹینڈ پر جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ان کو دباؤ میں نہیں رکھیں گے، چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ حکومت ہے، تب تک ان کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ مقاصد ہے ان کا یقینی طور پر کہ نیا الیکشن کرانا، لیکن اب اگر پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ ان کے پاس آ گئی ہے تو الیکشن کرانے کے لیے ان کے پاس ٹول بڑا زبردست آ گیا ہے۔ وہ دونوں صوبائی حکومتیں برطرف کریں، نیشنل اسمبلی کے استعفے جا کے اسپیکر صاحب کے سامنے منظور کرائیں اور نئے الیکشن کرا لیں، لیکن ابھی پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہیں، ابھی تو ان کا خیر ایسا ارادہ نہیں لگ رہا، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عوامی طاقت کے بل کے اوپر یہ کام کریں، کیونکہ اب ان کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی ہے، اب ان کو راستے میں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 طرف سے جب چڑھائی کریں گے اسلام آباد میں تو موجودہ حکومت گھر بھیج جائے گی۔ اب ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں جن خواہش پہ دم نکلے، اب عمران خان صاحب کی بھی ایسی خواہش ہے، لیکن یقینی طور پر یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ آ چکا ہے۔ اگست کا مہینہ امپورٹنٹ ہے اور یہی میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہونے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ حکومت نے رہنا یا جانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت یوں اس جب گھیراؤ میں آ جائے اور اس کے باوجود وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرے۔ بڑے مشکل حالات ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کون سا ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔